बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल हुबैत बीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि ये बीमारी बहुत कॉमन है और मैं इस पे आज तफसील से बात करूँगा। मैं आज बात करूँगा ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसको उर्दू में आप ये कह लें कि परेशानी की बीमारी या टेंशन की बीमारी कह सकते हैं, या उसको इज़्तिराब की कैफियत कह सकते हैं, फ़िक्र या टेंशन। मतलब ये काफ़ी लोगों को होती है। मतलब जन वैसे तो देखें, थोड़ी बहुत परेशानी तो ज़िंदगी में नॉर्मल होती रहती है, लेकिन यह ना कि जब ये एक चीज़ हाथ से बढ़ जाए तो फिर ये कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो मैं आगे चल के बताऊँगा। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने इस बीमारी का थोड़ा तारफ़ दिया था, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इस पे जो है ना तफसील से बात करूँगा। तो वीडियो मेरी वैसे मेडिकल की आमतौर पर लंबी हो जाती हैं, तो ये ज़रा आप पहले से ही ध्यान में रख लें, क्योंकि जो है ना मेडिकल में हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखा करें, क्योंकि ये ना इसमें क्या होगा कि आपको अभी अगर लेट से किसी बंदे को एंजाइटी का जो प्रॉब्लम है, तो उसको जो ना एक तो अवेयरनेस हो जाएगी अपने एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। दूसरा ये है कि अगर आपको अपनी बीमारी के मतलब ख़ुद पता है अच्छी तरीके से, तो आप इसको अच्छी तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं। और आप जो भी आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है उससे आप अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। फिर यह कि आपका इलाज भी उसके मुताबिक अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो पेशेंट जिनके पास अच्छा अपनी बीमारी के बारे में नॉलेज होता है, वो आमतौर पे अपनी बीमारी की मैनेजमेंट भी ठीक कर लेते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बोला था कि जो थोड़ी बहुत परेशानी तो जो है ना ज़िंदगी में एक ये समझ लें कि उसका एक पार्ट है, लेकिन जो एंजाइटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं उसमें यह है कि ये जो परेशानी की जो सिम्टम्स बहुत सीवियर मतलब इंटेंस किस्म की हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और वो जो है ना ये समझ लें कि अक्सर औकात बल्कि हर वक्त परेशान रहते हैं उनकी जो डेली सिचुएशंस के बारे में। ठीक है। और जो एंजाइटी डिसऑर्डर है ना, उसमें यह है कि ये उनका एक तरह के वो रिपीटेड किस्म के एपिसोड्स मतलब एक तरह की किस्तों में वो चल रही होती है, एक तरह की परेशानी की प्रॉब्लम। ठीक है। तो वो जो है जो एकदम से उनकी फीलिंग बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा कुछ लोग को घबरा जाते हैं, और कुछ चंद मिनटों में उनकी हालत बड़ी गैर हो जाती है, और वो उनको डर और वो जो है ना एक तरह का अपने अंदर जो है एक तरह का टेरर महसूस होता है कि पता नहीं मेरी जान निकलने लगी है। तो ये जो एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इसकी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें होती हैं जो मैं आगे चल के बताऊँगा। तो वैसे ये जो अभी मैंने बात की है ना कि ये जो एकदम से कुछ लोग घबरा जाते हैं, चंद मिनटों में उनकी हालत गैर हो जाती है, और कभी ऐसे लगता है कि पत्नी उनको ऐसी सिम्टम होती हैं जैसे हार्ट अटैक आ गया, अचानक वो पसीने आना शुरू हो जाते हैं। तो कभी कभी उनको लगता है कि उनको बहुत सीरियस किस्म की वो बीमारी हो गई है, लेकिन जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो आमतौर पर जो है ना और पैनिक के जो है ना अटैक्स की जो मतलब जो है ना बीमारी निकल आती है। वैसे मेरी बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है पैनिक अटैक्स के बारे में, इसी चैनल पे मैंने अपलोड किया है। वो भी जो है ना एंजाइटी की किस्म है, तो वो आप जो है ना वो ज़रूर वीडियो देखिएगा। ठीक है। तो फिर ये जो मैं ये बता रहा था कि जो एंजाइटी की फीलिंग्स हैं वो जो है ना आपको डेली आपकी लाइफ से इंटरफियर कर सकती हैं, और कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है इनको कंट्रोल करना। और ये कि जो जैसा कि पैनिक अटैक वाली वीडियो में भी जिक्र किया था कि एक्चुअल कोई उस तरह का वो ख़तरा नहीं होता बंदे की, खुदा न खाता कोई जान को, लेकिन यह कि लगता है ऐसा है कि पता नहीं क्या मेरे साथ हो जाएगा, और जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी जो है ना हो जाती है। और फिर ये बहुत ज़्यादा ये फिर कभी कभी बहुत देर तक ये बीमारी चलती है। और फिर कुछ एंजाइटी की डिसऑर्डर में जैसे मिसाल के तौर पे फोबियाज वगैरह हैं, उस पर जो है ना इंसान उधर जो जिस जगह पे उनको एंजाइटी होती है या टेंशन की फीलिंग होती है वहाँ पे वो जाना ही छोड़ देते हैं। इसकी ये है ना कि जो सिम्टम जो हैं इसमें बचपन से स्टार्ट हो सकती हैं, या इवन जब बंदा जवान हो रहा होता है टीन एज में, तो उसमें स्टार्ट हो सकती हैं। और फिर जो है ना जब तक उसका वो बड़ा मतलब हो जाता है, उसकी एज बढ़ रही होती है, फिर भी वो सिम्टम्स कंटिन्यू रह सकती हैं। मैंने जैसे बताया ना कि ये बीमारी लंबी भी जा सकती है अगर उसकी अच्छी ट्रीटमेंट ना करवाई जाए। तो इसमें मैं कुछ जो है ना एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, मतलब कौन कौन सी बीमारियां जो एंजाइटी डिसऑर्डर में आती हैं।
تو بیسیکلی یہ جو میری ویڈیو ہے نا، ایک طرح کی وہ جو انزائٹی ڈس آرڈر کے بارے میں ایک اوور آل ایک کلیکٹیو ویڈیو ہے۔ اس میں بہت ساری جو انزائٹی کی ٹائپس ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا پینک اٹیکس پہ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو اس میں جو اس کی ٹائپس ہیں، انشاءاللہ مجھے ٹائم ملا تو میں تقریباً جو انزائٹی کی تمام ٹائپس پہ انشاءاللہ ویڈیوز بناؤں گا۔ تو بہرحال میں کچھ اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ جیسے ایک تو جنرائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، پھر یہ کہ سوشل انزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، کچھ فوبیاز ہوتے ہیں، سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، اور ایون کچھ لوگوں میں ایک سے زیادہ، مطلب ایک اگر لیٹ سے ان کو فوبیا ہے یا انزائٹی ہے، پھر اور دوسری قسم کا انزائٹی ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں میں جو ہے نا وہ انزائٹی کوئی اور، مثال کے طور پہ انڈر لائن کوئی بیماری چل رہی ہوتی ہے، کوئی سیریس قسم کی بیماری، تو اس کی وجہ سے اور وہ ایک تو پہلی بیماری ہے، اوپر سے اور جو ہے نا انزائٹی یا ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز بہت خیال رکھیں کہ جو ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے لیے آپ شروع سے ہی لے لیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ جب آپ کوئی بھی بیماری کی جنرل جو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی بھی بیماری کی اگر آپ شروع سے ٹریٹمنٹ لے لیں تو وہ جو ہے نا اچھے طریقے سے کنٹرول ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح انزائٹی میں بھی اگر آپ کو انزائٹی کی کوئی بھی ڈس آرڈر لگا ہوا ہے تو اس کو اگر آپ شروع سے کنٹرول کر لیں گے تو وہ اچھی طریقے سے آپ کی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ چلیں میں اب اس کی تھوڑی سی میں آپ کو علامات بتاتا ہوں۔ جو کامن جو انزائٹی کے جو سمٹم سائن ہیں جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بہت بندہ اپنے نروس فیل کرتا ہے اور ایک بے چینی سی رہتی ہے یا پریشان رہتا ہے، ٹھیک ہے، فکر یا وہ جیسے اضطراب کی فیلنگ ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ جو ہے نا ایک دم سے ان کی زندگی میں کوئی خطرہ مطلب کسی چیز کا خطرہ ہے یا خطرناک بات ہو سکتی ہے، اور ایک دم سے ان کو ایسے جو اگر وہ لٹ سے پینک والی انزائٹی ہے تو پھر وہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو جائے گا، ان کی جان چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ اس میں کچھ لوگوں کا ہارٹ ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے، جو ہے ان کی جو ہے مطلب دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو سانس ایک دم سے وہ بہت زیادہ تیزی سے آنے لگتا ہے، جس کو ہائپر وینٹیلیشن کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ پسینے آ سکتے ہیں جو ہے نا انزائٹی میں، ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹریمبلنگ جس کو جو ہے نا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پورا جسم بھی ایسے کانپنا شروع ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ کچھ لوگوں میں ایسے کمزوری سی اور وہ بڑے وہ جو ہے تھکان سی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ نا کہ کچھ لوگوں میں جو ہے مطلب کنسنٹریٹ کرنے میں یا کسی چیز کے بارے میں سوچنے میں مطلب جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک مطلب یہ کیونکہ ان کو انزائٹی یا پریشانی چاہ رہی ہوتی ہے تو کسی اور چیز کے بارے میں مطلب جو سوچیں گے تو ان کے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ ان کو نیند میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے نا GERT سمٹم ہو سکتی ہیں، مطلب جو ہے نا معدے کی خرابی اور اس طرح کی سمٹم ہو سکتی ہیں انزائٹی کے کیسز کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کو بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اپنی پریشانی کنٹرول میں کرنے میں، اور پھر یہ کہ ان کو جو ہے بہت یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا ایک طرح کی ارج ہوتی ہے کہ جو مطلب جو بھی چیزیں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی انزائٹی بڑھتی ہے تو اس سے جو ہے نا وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ ابھی میں تھوڑی میں بتا دیتا ہوں کہ انزائٹی کے جو کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، تو یہ انشاءاللہ میں نے جیسے پہلے بولا میں ساری ٹائپ پہ انشاءاللہ مجھے ٹائم ملا تو ضرور ویڈیوز بناؤں گا۔ تو اس کی جو ٹائپس میں جو پہلی ٹائپ تو میں بتاتا ہوں، ایک اگورافوبیا ہوتی ہے، وہ ایک طرح کا یہ سمجھیں کہ انزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ اس میں یہ کہ لوگ پبلک پلیسز میں کچھ جو اس چیز کا شکار ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ ٹریپ ہو گئے ہیں، اور وہ ایک طرح کا پینک سچویشن ان کے لیے ہوتی ہے، ہیلپ لیسنس اور امبیرس سچویشن فیل ہوتی ہے ان کو۔ تو یہ ٹائپ ہوگی۔ پھر یہ کہ کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے، لیٹ سے کہ کوئی فزیکل ہیلتھ پرابلم لگی ہوئی ہے تو اس میں جو ہے نا اس کے ساتھ انزائٹی ہو سکتی ہے، مطلب آلریڈی اگر آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے۔ پھر یہ کہ ایک وہ جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ میں الگ ویڈیو بناؤں گا۔ مطلب اس میں جنرلائز انزائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ بالکل ایک طرح کی آرڈنری اور روٹین ایشوز جو ہوتے ہیں ڈیلی لائف کے، اس میں انسان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، مطلب ایک طرح کی خام خواہ پریشانی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ مطلب جو ایکچوئل اس کی لٹ سے کوئی چھوٹی موٹی پریشانی ہے بھی تو اس سے کہیں زیادہ اس کو فیل ہوتی ہے، اور یہ عام طور پہ دوسرے کچھ اور انزائٹی ڈس آرڈر کے ساتھ یا ڈپریشن کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہوتی ہے۔ جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر کی بات کر رہا ہوں میں۔ پھر جو ہے نا ایک قسم ہے جس کو پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ پینک ڈس آرڈر پہ میں نے جیسے پہلے میں ایک بڑی زبردست ویڈیو بنا چکا ہوں اپنے چینل پہ۔ اس میں یہ کہ ایک دم سے انزائٹی کی بہت شدید قسم کی فیلنگ ہوتی ہیں، اور اس کی باقاعدہ وہ
ریپیٹ ہوتی ہیں، ایک طرح کی قسطوں میں چلتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ انسان کو گھبراہٹ اور خوف محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ مجھے کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو ہے نا بالکل موت آنے والی ہے، ان کی سانس جو ہے نا وہ تیزی سے آ جاتا ہے، سانس جو ہے نا وہ اکھڑ بھی سکتا ہے، ایون چیسٹ پین کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا وہ ہارٹ پلپٹیشن مطلب جو دل کی دھڑکن خود محسوس ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا ان کو پھر یہ پینک اٹیکس پھر جو ہے نا اس طرح کی جو وری یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک پینک اٹیک سے گزرے تو پھر دوسرے اٹیک ہونے کی ایک اور وہ ٹینشن ان کو پڑی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک انزائٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلیکٹیو میوٹزم، یہ عام طور پہ بچوں کو ہوتی ہے، اس میں یہ کہ کچھ خاص سچویشن میں نا جو ہے نا وہ نہیں بول پاتے، خاص مثال کے طور پہ اسکول میں، لیکن جو ہے گھر پہ یا اپنے کلوز فیملی ممبر کے ساتھ ان کی بات چیت ٹھیک ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا ان کا جو یہ سلیکٹیو میوٹزم ہے، تو ان کا جو ظاہر ہے اسکول کی اور یہ کام کرنے کی جو ہے نا سوشل فنکشن میں اس میں یہ انٹرفیئر کر سکتی ہے یہ والی انزائٹی۔ پھر سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، یہ بھی عام طور پہ بچوں کو ہوتا ہے، اس میں یہ کہ وہ بچوں کا جو ہے نا وہ کسی لٹ سے کوئی ایسی سچویشن ہے کہ پیرنٹس سے جدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ہے مطلب جو ہے کوئی ایسے قریبی ان کے بہت ہی کوئی کلوز ہوئے ہیں ریلیٹیوز، ان سے ان کو جدائی کا بڑا وہ ہو جاتا ہے ایک طرح کا پریشانی، تو وہ جو ہے نا سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک وہ سوشل انزائٹی ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے، اس کو سوشل فوبیا بھی کہتے ہیں، اس میں یہ کہ بہت ہائی لیول کی انزائٹی ہوتی ہے، خوف آتا ہے، اور ایسی وہ لوگ سچویشن کو اوائڈ کرتے ہیں کہ وہ مطلب جو ہے نا وہ کہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ جو ہے نا ان کے جو ہے نا کہیں لوگوں کے وہ ساتھ اکٹھا ہو جائیں گے تو ان کو بہت امبیرسمنٹ ہوگی، اور لوگ ان کے بارے میں نیگیٹو خیالات کا اظہار کریں گے، اور ان کو سیلف کانشیسنس ہو جاتا ہے خام میں، ٹھیک ہے، تو مطلب جو ہے نا ان کو لگتا ہے کہ دوسرے ان کو نیگیٹیولی ویو کرتے ہیں، تو یہ سوشل فوبیا مطلب جو ہے نا جس کو سوشل انزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس میں پھر یہ انزائٹی ڈس آرڈر میں اسپیسیفک فوبیاز بھی آ جاتے ہیں، مطلب بہت سارے قسم کے فوبیاز آتے ہیں، اس میں یہ بھی ایک طرح کی میجر انزائٹی ہوتی ہے، اس میں یہ کہ کچھ خاص سچویشن میں یا کسی خاص آبجیکٹ میں جو ہے نا آبجیکٹ ہو تو اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ ان کا فوبیا ہوتا ہے، اور وہ ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ چیز فوبیا کو جو بھی چیز فوبیا کاز کر رہی ہے اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں یہ فوبیا پینک اٹیکس کی صورت میں بھی وہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنے اسی چینل پہ جو ہے نا ایک فوبیا جو کلاسٹروفوبیا کے بارے میں بھی بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، کافی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا ایک مطلب یہ انزائٹی کے اس میں ڈس آرڈر میں آ جاتی ہے، تو وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ پھر یہ کہ جو ہے کچھ لوگوں کو سبسٹینس انڈیوس انزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، مطلب یہ کہ وہ ان کو جو انزائٹی کی جو مطلب پریشانی کی فکر کی جو فیلنگ ہوتی ہیں، عام طور پہ کچھ جو لوگ ڈرگس کو جو مطلب جو ہے ایلیسٹ ڈرگز ہوتی ہیں ان کا جو مس یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی ان کو ٹاکسک سبسٹینسز ان کو ایکسپوز ہو گئے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ جو سبسٹینس انڈیوس انزائٹی تب بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ان کو ڈرگس مطلب وہ جو لے رہے ہیں ڈرگس اس سے جب وڈرول کریں گے، تو مطلب ایلیسٹ اس طرح کی کوئی ڈرگز لے رہے ہیں، نشے آور کو دوائیاں لے رہے ہیں، تو ان سے جب وڈرول ان کو کرتے ہیں تو پھر بھی جو سبسٹینس انڈیوس انزائٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ کچھ بڑے جو انزائٹی ڈس آرڈر ہوتے ہیں وہ بڑے نان اسپیسیفک قسم کے ہوتے ہیں، مطلب جو کسی وہ ایک کیٹیگری میں فٹ نہیں آتے، مطلب جو ہمارے جو میڈیکل جو جب ہم تشخیص کرتے ہیں اس میں ایک وہ پراپر فٹ نہیں آتے، تو اس کو جو ہے نا مطلب انسپیسیفائڈ انزائٹی ڈس آرڈر ہم کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے انزائٹی میں وہ چونکہ وہ بھی ڈسٹریسنگ اور ڈسرپٹیو ہو سکتے ہیں آپ کی لائف میں، تو وہ بھی انزائٹی کی اس میں وہ کیٹیگری میں ہی انزائٹی ڈس آرڈرس کی کیٹیگری میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اگر تو اس طرح کی آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، آپ کی جو لائف مطلب بہت مطلب جو ہے نا آپ کے ریلیشن شپس میں انٹرفیئر ہو رہی ہے، مطلب جو ہے یہ ساری آپ کی جو انزائٹی کی پرابلمس، اور آپ کے کام میں جو آپ کو مشکل ہو رہی ہے، یا کچھ اور آپ کی لائف میں کچھ آپ جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو انزائٹی کی وجہ سے وہ نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے، تو آپ کو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اور بڑا مطلب لیٹ سے آپ کو جو اپنے اس انزائٹی کو کنٹرول کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے، یا آپ کو بہت وہ ڈپریس ہو گئے ہیں، مطلب جو نا آپ کو کوئی سبسٹینس یا ڈرگ یوز یا الکوہول یوز کی پرابلم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ اور اس کے ساتھ آپ کے وہ مینٹل ہیلتھ کنسرن ہے انزائٹی کے ساتھ، تو وہ بھی جو ہے نا وہ آپ ضرور دکھائیں ڈاکٹر کو۔
یا لیٹ سے کہ ایک بندے کو کچھ ایسی انزائٹی ہے کہ جو مطلب کچھ وہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اور بیماری جو اس کے آلریڈی کوئی لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ انزائٹی کر لیں گے، تو پھر بھی آپ ضرور ڈاکٹر کو دکھائیں۔ یا پھر کچھ لوگوں کو جو ہے نا بہت زیادہ نیگیٹو فیلنگ ہو جاتی ہے، ایون ان کو خودکشی، سوسائڈل تھاٹس اور بیہیویئر ان کا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی خاص طور پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی جو سمٹمز ہو رہی ہوں نا کہ آپ کو اس طرح کے نیگیٹو اور سوئسائڈ کی وہ اس میں ہو رہا ہو، تو پھر تو آپ فوری طور پہ ایمرجنسی کے طور پہ جائیں، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہے کہ ڈپریشن اور انزائٹی کے ساتھ لنک ہوتا ہے، مطلب عام طور پہ ڈپریشن کے ساتھ انزائٹی بھی وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہے نا مطلب یہ الگ الگ بیماریاں بھی ہیں، لیکن آپس میں ایک طرح کی وہ ساتھ ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، مطلب ڈپریشن کے ساتھ انزائٹی۔ میری جو ہے نا ڈپریشن پہ بھی وہ میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جو ہے نا ڈپریشن کی بیماری کافی جو ہے نا وہ کامن ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ انزائٹی بھی اس کے ساتھ ہی لنکڈ ہوتی ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو، یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی 2 یا 3 پارٹس میں ویڈیو بنانی پڑے۔ میری اردو کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اپنے وہ لینگویج میں تھوڑا لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ انگلش کی ویڈیو میں تو بڑا آسان ہوتا ہے، میں لکھ لیتا ہوں اور جو ہے نا وہ فٹافٹ پوائنٹس بول لیتا ہوں۔ تو اینی ویز، تو انشاءاللہ پھر جو ہے نا اس کی جو آگے جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو میں پھر کازز، کمپلیکیشن اور جو ہے نا اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ وغیرہ، ڈائگنوز کرنا، وہ سارا انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید 2 یا 3 اس پہ انزائٹی کی جو ڈس آرڈر پہ ضرور ویڈیو بنے گی۔ تو چلیں پھر انشاءاللہ ابھی اس کو میں یہیں پہ روکتا ہوں، تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔